बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। ख़ातिन व हज़रात, आप देखते हैं दी करंट व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम के रद्द अमल के बाद जो पीडीएम की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक खला पैदा हुआ, उसके बाद एक सियासी बहरान नज़र आ रहा है। जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर चूंकि अब इलेक्शन का दौरा है, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें बहुत तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का सुल्तान, ये फैसला तो शायद अभी थोड़ा दूर है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर अब जो सियासी हंगामा आ रही है वो दिन ब दिन जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। इसी तनाज़ुर में आज हम आज़ाद कश्मीर के एक सीनियर सियासतदान के साथ मौजूद हैं। उनके साथ कश्मीर के हवाले से एक आमदा सूरत हाल इलेक्शन की जो होगी उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनमा राजा मसूद रहमान एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। राय साहब, आज़ाद कश्मीर का जो अब सियासी मंजरनामा है, जैसा कि आपको पता है कि अब जो एक इकाई की बात की जा रही थी, तहरीक आज़ादी की बात की जा रही थी, बेस कैंप की बात की जा रही थी, अब तो शायद अब्रोगेशन के बाद हालात जो है वो कशीदा होते नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो तेज से तेज होती जा रही हैं। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सरदार वलीद मुख्तार साहब, आपका, आपके चैनल का, एशिया न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला और मुझे भी बातचीत करने का जो है आपने मौका दिया। जो आपका जो सवाल है, उसमें गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर पीडीएम तो मैं समझता हूँ जिसका आपने जिक्र किया, वो तो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के अंदर ये सारे मुस्तरद शुदा लोग थे। इन सारे लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया था और पाकिस्तान की अवाम की एक अक्सरियत ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दिया था। उन्होंने ये समझा कि इमरान खान ही सिर्फ हमारा निजात देता है। ये तो सारे करप्ट लोग हैं, इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने अपनी औलादों को पालने के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए इनकी टोटल वर्किंग थी और वो उस चीज़ ने तो ख़त्म होना ही था और वो ज़ाहिर पीडीएम भी उसका शिकार हो गई। वो झूठ पे मबनी और अपने मफादात के उसूल के लिए वो एक उन्होंने वो पीडीएम तश्कील दी थी जो जिसका वो खात्मा हो गया है। अब जो बात की आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर इमरान खान का जो विजन है, जो सोच है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अवाम उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इमरान खान का जो नज़रिया है उससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के लोग अभी तो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने कश्मीरियों के सफ़ीर होने का वाक़ई अपना एक जो उन्होंने नारा लगाया था, वो एक उन्होंने अपना एक किरदार भी अदा किया। पाकिस्तान की जनरल असम्बली के अंदर बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कश्मीरियों की उन्होंने हमायत की और पूरी दुनिया तक जो मसला कश्मीर था उसको वो पहुँचाया। उसके साथ साथ ये है कि जिस तरीके से मोदी ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज की, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा भरपूर जो है ना वो स्टैंड लिया और पूरी दुनिया को बताया कि फाशिस्ट हुकूमत है मोदी की और वो हिंदुस्तान के जो अवाम है वो भी उससे तंग है, वहाँ पे जुल्म जबर नाइंसाफ़ी हो रही है और उसी तरीके से वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और उससे हट के इमरान खान ने 5 फरवरी को कोटली के मकाम पे जलसा करते हुए बड़े वादे और दो टोक अल्फाज में ये बात वहाँ पे रखी कि कश्मीरियों का है, कश्मीरी जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। इमरान खान ने तो कश्मीर के लोगों को थर्ड ऑप्शन की भी बात की। अगर वो उस पर भी बात करना चाहते हैं तो उस पे भी जो है ना वो बात की जा सकती है। खान साहब ने ये कहा है कि जो कश्मीरी फैसला करेंगे वो हमें काबिल कबूल होगा। राय साहब, एक अब र्यूमर है, जो कि आप भी हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं और सियासी मंजरनामे से आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी रहती है। एक जो आजकल एक ट्रेंडिंग में एक र्यूमर चल रहा है कि शायद अब जो मोदी के साथ पींगें बढ़ाई जाती हैं तल्लुकात की, जैसे कि मुस्लिम लीग नून के दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में, लेकिन शायद उस वक्त हालात की नोयत इतनी सीरियस नहीं थी। अब तो अब्रोगेशन भी हो गई, मकबूजा कश्मीर को इंडिया का जो है वो हिस्सा भी दिखा दिया गया। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से
یہ جو بائی لیٹرل مذاکرات شروع کرنے کا ہو رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کمزور سٹانس لیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی تو جو مودی نے جو لیٹر خان صاحب کو لکھا ہے اس کے جواب میں خان صاحب نے تو واضح بڑے کیٹیگریکلی انہوں نے یہ کہہ دی ہے یہ بات کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بڑے واضح اور دو ٹوک. اور عمران خان نہ کہ پاکستان کا، کشمیر کا، ملت اسلامیہ کا اور تمام مظلوم جو قوتیں ہیں ان کے نمائندے کے طور پہ دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ صوفی منش انسان ہے. اس نے دنیا کی بہت سی باریں دیکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی ایک ایسا کوئی انقلابی کام لینا ہے کہ جو وہ ایک آواز بنا ہے، وہ کشمیریوں کی بھی آواز بنا ہے، وہ دنیا بھر کے مظلوم جو لوگ ہیں وہ ان کی آواز ہے. اور عمران خان کے پیچھے غریب لوگوں کی دوائیں ہیں، عمران خان کے پیچھے جو صوفی بزرگ لوگ ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، وہ اولیاء کرام کو ماننے والا انسان ہے اور اس کی ناکامی نہیں ہو سکتی ہے. وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا اور اس کے مخالف قوتیں ہیں جتنی بھی ہیں وہ خان صاحب کے حوالے سے جو بھی پراپاگنڈا کر رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ہم پاکستان کی سیاست کو تھوڑا کم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کے اندر اب کہا یہ جا رہا ہے، جو سیاسی مبصرین ہیں وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کو لانچ کر کے آزاد کشمیر کو بھی، جیسے جی بی کو صوبہ بنا دیا گیا ہے، آزاد کشمیر کے اندر بھی اس طرح کی سیٹلمنٹ کر دی جائے، صوبہ بنا دیا جائے. مسئلہ کشمیر چونکہ اب ویسے بھی دب چکا ہے تو ختم ہی ہو جانا چاہیے تاکہ ادھر کے لوگوں کو بھی سکون ہو، وہاں کے لوگوں کو بھی سکون ہو. نہیں نہیں، یہ تو ایسے ہی وہ باتیں ہیں. جب خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کوٹلی جلسے میں یہ بات کہہ دی کہ جو کشمیری فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں قابل قبول ہوگا. کشمیری اگر پاکستان کے ساتھ صوبے کے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں تو خان صاحب کو وہ بھی قبول ہوگا. کشمیری کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں، جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو وہ بھی کشمیر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی ہمیں قبول ہوگا. یہ ایسے فاروق اظہر صاحب جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں، تو وہ تو یقیناً آخری وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ ظاہر ڈیموکریٹک ایک پروسیس ہے. ہمارے الیکشن جلد اناؤنس ہو جائیں گے. ساری جماعتوں نے پارلیمانی بورڈز بنا دیے ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے اور وہ عمران خان کشمیری قوم کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہے. پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بھی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی ہے. بہت دلچسپ بات آپ نے کی کہ عمران خان نے ایک آپشن دے دیا، تھرڈ آپشن دے دیا کہ ویدر کشمیری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہ رہے ہیں. یہ ہم آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں مقبوضہ کشمیر تو انکلوڈیڈ نہیں ہے. نہیں، انہوں نے تو مجموعی طور پہ یہ بات کہی ہے نا خان صاحب نے کہ جو ریاست جموں کشمیر کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں. لیکن میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جڑت جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ ہی بنتی ہے اور ہمارے سارے معاملات، ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریاست پاکستان کے ساتھ بنتی ہے اور ہمیں اپنی ایک علیحدہ اپنی حیثیت اور شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ہمارا ساری چیزیں جو ہے نا ہماری جڑنی چاہیے. خواہ وہ صوبے کی صورت میں. صوبے کی صورت یہ تو کشمیر کے جو ہے نا وہ لوگ اس بات کا جیسے خان صاحب نے اختیار دیا ہے وہ اس حوالے سے ہے، تو صوبے کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ہمارے جو مخالف جو لوگ ہیں وہ انہوں نے ابھی خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جی بی کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف اور یہ ساری تو ان کی پالیسیاں ہی چل رہی ہیں. خان صاحب نے کیا گیا، خان صاحب نے تو کشمیریوں کی جنگ جو ہے نا پورے عالمی دنیا کے سامنے بڑے دبنگ طریقے سے انہوں نے وہ لڑی ہے. چلیں اس کو آؤٹ آف ڈیبیٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ ریاست جموں کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، پاکستان نے جی بی کو صوبہ بنا دیا، خواہ وہ کسی کی پالیسیز بھی ہوں، ہم ریاست کو ڈسکس کر رہے ہیں. انڈیا نے جو ہے وہ ابروگیشن کر کے ریاست کی جو تشخص تھا اس کو مسخ کر دیا. آپ بطور ایک سیاسی ورکر آپ نہیں سمجھتے کہ اب اس چیپٹر کو کم از کم کلوز ہونا چاہیے تاکہ 70 سال سے جو وہاں پہ بروٹیلٹیز ہو رہی ہیں کم از کم ان سے تو وہ کشمیریوں کو مارے سے بچ جانا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، وہ آزادی کی تحریکیں تو بہت لمبی چلا کرتی ہیں نا. اب مودی کے ابروگیشن کرنے سے جو 35A ہے یا 370 ہے اس سے ہماری تحریک جو کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے وہ دبے گی تو نہیں نا. وہ تو اتنی تیزی سے جو ہے نا وہ اور ابھرے گی. تو یہ تو چلتا رہے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے.
یہ چلے گا، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے جو لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گے، اور کشمیر مودی کے تسلط سے ضرور آزاد ہوگا۔ اب مودی کے تسلط سے آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ تو ظاہر ہے اس چیز سے واقف ہیں کہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ جو عصمت دریاں ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو جو شہید کیا گیا، 5 اگست کے بعد میرے خیال سے پوری دنیا نے پہلی دفعہ شاید کشمیر ایشو کو اس طرح سے سیریس لینا شروع کیا۔ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کشمیری ہونے کے ناطے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان نے وکیل کا کردار اچھے سے ادا کیا؟ اس سے بھی بڑھ کے میں ریاست پاکستان کو مورد الزام میں ٹھہراتا ہی نہیں ہوں۔ میں کشمیر کی آزادی جو اب تک نہیں ہو سکی ہے، اس میں کشمیر کی اپنی جو لیڈرشپ ہے، جو کشمیر کے لوگ ہیں، وہ قصوروار ہیں۔ اچھا، وہ قصوروار ہیں اس لیے کہ آزادی تو آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی آپ کو دے ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں، آپ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک لیڈرشپ رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ جو ریاست جموں کشمیر کے اندر اس وقت جو پرابلم ہے، وہ لیڈرشپ کا پرابلم ہے، وہ لیڈر کی ضرورت ہے۔ تو کسی اور کو کس لیے ہم مورد الزام ٹھہرائیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور کون ذمہ دار نہیں ہے؟ ہم سب اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ سر پولیٹیکل قیادت کی آپ بات کر رہے ہیں، لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سید علی گیلانی موجود ہیں، میر وائز عمر فاروق موجود ہیں، آزاد کشمیر میں غازی ملت موجود تھے، سردار عبدالقیوم خان موجود تھے، مقبول بٹ جیسی شخصیات موجود تھی۔ اس کے باوجود پولیٹیکل جو رہنما ہیں ان کی کمی؟ میں ابھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں اس طریقے سے نہیں ہے، وہ تو سارے لوگ بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے اپنے اپنے عہد کے اندر بڑا اچھا کام کیا۔ غازی ملت نے بھی بہت اچھا اپنا سیاسی کردار ادا کیا، سردار عبدالقیوم خان صاحب نے بھی کیا، سارے لوگوں نے بھی کیا۔ لیکن موجودہ تناظر میں اس طریقے سے کوئی ہم سارے کسی ایک پیج پہ اکٹھے ہو گئے، جو کشمیر کی لیڈرشپ تھی اس حوالے سے کو اپنا واضح ایک موقف سامنے نہیں لے کے آ سکے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں یہ پریشانی اور پرابلم ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فاروق عبدال خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، جب یہ 5 اگست کا معاملہ ہوا انہوں نے تو بھرپور احتجاج کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو جس طرح ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، شاید باقی سیاسی جماعتوں نے ان کا ساتھ نہیں نہیں، وہ دیا؟ سارے وہ تو کشمیر کے ایشو پہ تو سارے ہی فاروق اظہر صاحب نے کہا جی کہ میں بارڈر لائن توڑنے کی کال دوں گا، تو سب نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آتے ہیں، آزاد کشمیر کا جو اپ کمنگ الیکشن ہے، آزاد کشمیر کی پولیٹیکل جو کلچر ہے وہاں پہ، تحریک انصاف ایک دفعہ وہاں پہ پہلے بھی اپیئر ہو چکی ہے، یہ دوسرا الیکشن ہوگا اس کا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ جہاں پہ مسلم لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی تھی اور تحریک انصاف کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، اب کی بار کیسی صورتحال ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پورے آزاد کشمیر میں ایک بڑی مضبوط قوت ہے۔ بیرسٹر سلطان احمد چودھری صاحب ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، بہت صاف اور شفاف شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ اپنا ایک بڑا بھرپور جو ہے نا وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے گلی کوچوں سے لے کے، شہروں سے لے کے، جنگلوں اور بیابانوں تک عمران خان کا نظریہ اور سوچ اور فکر جو ہے نا وہ پہنچائی۔ اور آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک دھاندلی زدہ جو حکومت تھی، اس نے بہت لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے۔ کوئی آزاد کشمیر کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لا سکے، لوگوں کو سہولتیں نہیں دے سکے، لوگوں کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم پورا آزاد کشمیر کا وہ تباہ و برباد ہے۔ ہمارا سرکاری جو سکول ہیں، کسی سکول میں 10 بچے ہیں، کسی میں 15 ہیں، کسی میں 100 ہے، کسی میں 200 سے اباؤ تو مشکل ہی لگتا ہے کہ اکثریت جو سکول ہیں وہاں پہ سارے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ایجوکیشن تباہ ہے، آپ کا ہیلتھ سسٹم پورا تباہ ہے، وہاں پہ میرٹ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سالوں کے اندر انہوں نے بہت ظلم زیادتی ناانصافی کی، اور خصوصاً باغ کے اندر، حلقہ وسطی باغ کے اندر ہمارے جو ایم ایل اے صاحب تھے وہ تو میرا خیال ہے 1 مہینہ بھی ان 5 سالوں میں باغ کے عوام کے پاس وہ نہیں رہے۔ رائے صاحب، جہاں پہ ہم ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ میرٹ کی بحالی ہوئی آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ؟ پولیس کی جو ابھی ریسنٹ جو انہوں نے وہاں پہ جو سلیکشن کی ہے وہ میرٹ کے اوپر خالصتاً این ٹی ایس کی بحالی، یہ کام تو آزاد کشمیر میں اس سے پہلے کسی وہ این حکومت ٹی میں نہیں ایس تو چلو کسی حد تک یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، اچھی بات ہے۔ این ٹی ایس جو ہے نا وہ انہوں نے کیا ہے، دیکھو صرف ایجوکیشن کی حد تک انہوں نے کیا ہے، اور وہ بھی چلو آپ اس کو 50% آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بہتری کی طرف ایک ایجوکیشن کے میں ایک بہتری کی طرف ایک سفر ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی ایک اپنی مفاد پرستی، نیپوٹزم اور وہ ساری چیزیں وہ جاری ہو ساری رہی۔
اچھا یہ بتائیے کہ جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ ایک بہت قداور سیاسی شخصیت کرنل نسیم مرحوم، جن کے ساتھ آپ کا بڑا ایک قریبی تعلق بھی رہا، بہت ساری الیکشن کمپینز کو آپ نے، ان کی جو الیکشن کمپینز تھی اس کو آپ لیڈ بھی کرتے رہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کے بعد ایک باغ کے اندر جو ایک عدم توازن پیدا ہو گیا طاقت کو، کیسے دیکھتے ہیں کہ اس خلا کو کیسے پور کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ کرنل نسیم مرحوم ایک جاندیدہ شخصیت تھے اور بڑے انرجیٹک تھے۔ ان کے سیاست میں آنے کے بعد آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر ایک ہلچل رہی جب تک وہ زندہ رہے۔ میرا سیاسی سفر، میری خوش قسمتی بھی ہے کہ میرا سیاسی سفر ان کے ساتھ رہا۔ میرا ایک ذاتی تعلق 96 میں سے بھی ذاتی تعلق رہا۔ بعد میں سیاسی سفر میں میری ان کے ساتھ میں موجود رہا۔ تو کرنل نسیم صاحب نے باغ کے اندر بڑے کام بھی کروائے، حلقہ بستی باغ کے اندر پل سارے انہوں نے لائے، باغ کی ڈیولپمنٹ انہوں نے کی۔ آج جو آپ کو جو سڑکیں نظر آ رہی ہیں، جو تعمیر و ترقی ہے، اس کا سارا کریڈٹ کرنل نسیم مرحوم کو جاتا ہے۔ کرنل نسیم صاحب کی وفات کے بعد یقیناً ہم سارے لوگ ایک بڑے خلا آ گیا۔ ان کے بھائی راجہ خورشید صاحب آئے، وہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت سلامتی دے میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ الیکشن لڑے، ان کو بھی لوگوں نے 14,000 ووٹ دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے لوگ کہ جو کرنل نسیم صاحب کے ساتھ چلنے والے جو لوگ تھے اور بڑی وفاداری کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا اور انہوں نے 14-15,000 جو ہے نا وہ ووٹ دیے۔ اور جب اس وقت جب وفاقی وزراء کی 4 وفاقی وزراء کی یلغار تھی ہمارے حلقے کے اندر، اور لوگوں نے ایک مذمت کا راستہ بھی اختیار کیا، اس میں بھی تھا اور بھی ہمارے بے شمار ساتھی تھے، تو انہوں نے وہ دیا۔ وہ سارے لوگ قابل تعریف لوگ ہیں، اور انشاءاللہ وہ سلسلہ وہ خلا، وہ والا خلا تو پر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں نے بھی اپنا ذاتی طور پہ ایک کردار ادا کیا ہے کہ ان کی جو چھوڑی ہوئی جو شمع تھی اس کو ہم بجھنے نہ دیں، بلکہ آگے لے کے ان کا جو جھنڈا ہے جو عمران خان کا جھنڈا انہوں نے بستی حلقے کے لوگوں کو دیا ہے، اس جھنڈے کو لے کے جائیں اور وہاں پہ میرٹ، انصاف، بھائی چارہ، دوستی، برادریزم کا خاتمہ، جو کرنل نسیم کا جو نعرہ تھا، اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ آزاد کشمیر کے پولیٹیکل جو کلچر ہے اس کی ہم بات کر رہے تھے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک باغ میں سیاسی قداور شخص ہیں، سابق وزیر بھی ہیں اور عرصہ 30 سال سے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایکٹیو رول بھی پلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا جس میں ایک غیر جماعتی جو ان کی جماعت سے تعلق نہیں بھی رکھتا تھا شخص، اس کا بھی نام لکھوایا۔ ٹرولی برادریزم جو ہے وہاں پہ لگ رہا تھا کہ برادریزم کی سیاست ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا حلقہ چھوڑ کے دوسرے حلقے میں جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو جو ہو وہ بستی باغ سے الیکشن لڑوانے کے خواہاں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بیک ڈور ڈیل کی گئی ہے، سافٹ کارنر پرووائڈ کیا گیا؟ اس میں یہ گزارش یہ ہے کہ یہ والا سوال تو بنتا جو آپ نے کیا ہے ریفرنڈم کے حوالے سے، یہ تو قمر زمان صاحب سے جانتے ہیں۔ بہرحال ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی روایات اچھی نہیں ہیں۔ اس طرح کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اس طرح کے ریفرنڈم یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کرنے سے یقیناً برادریزم، نفرت، تعصب اور وہ ساری چیزیں پروموٹ ہوئی ہیں باغ کے اندر، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ برحال ریفرنڈم کا جو انہوں نے وہ کیا ہے، یہ سوال تو ان سے بنتا ہے۔ برحال تاریخ بڑی بے رحم ہے، تاریخ خود فیصلہ کرتی ہے، اور تاریخ اس بات کا فیصلہ کر دے گی قمر زمان صاحب کی سیاست کے حوالے سے کہ آیا ان کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ریفرنڈم کروانے سے یا اس طریقے سے لوگوں کے نام ڈالنے سے انسان بڑا نہیں بنتا ہے بلکہ چھوٹا بنتا ہے۔ اور کوئی بھی ہو، دوسری جماعت کا ہو، اپنی جماعت کا کوئی بندہ ہو تو پھر بھی ایک الگ بات ہے۔ اور یہ بھی کہ کوئی پیسے کی بنیاد پہ، کوئی کسی کے پاس بہت پیسہ ہے، کوئی دولت ہے، اس بنیاد پہ اس سے کوئی آدمی متاثر ہو کے وہ اس کے پیچھے لگ جائے، یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور ڈیل شیل کا مجھے اس کے بارے میں میرے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے، اور اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ میرا
میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ باغ ہے، باغ کے اندر مختلف جماعتوں کے اندر بڑے قداور شخصیات بھی موجود ہیں، وسطی حلقے کے اندر بھی بڑا پوٹینشیل ہے، ساری برادریوں کے اندر بڑے اچھے سمجھدار سیاسی کارکنان موجود ہیں، تو باغ حلقہ وسطی باغ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو باغ کی نمائندگی کر سکیں، اس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس طریقے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس سے باغ کے سارے قبائل کے اندر یہ نہیں ہے کہ نارمن برادری ہے، سودن برادری ہے، ملدیال برادری ہے، سادات ہیں، کھکے ہیں، کیانی ہیں، مناس ہیں، تھکیال ہیں، جتنے بھی برادری ہیں، اور میں ذاتی طور پہ کوئی برادریزم کی بنیاد پہ سیاست کا قائل نہیں ہوں کہ برادریوں کی بنیاد پہ یہاں پہ بت بنا کے جو ہے نا وہ پوجا کیا جائے، بلکہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ نوجوان نسل کو میرا یہ پیغام ہے، میں ان سے گزارش کروں گا، ساری برادریوں کے جو نوجوان جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آگے آئیں، آگے بڑھ کے میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ لوگ سامنے آنے چاہیے، اور وراثت اور جو ہم تو اسی لیے عمران خان کی پارٹی کے اندر شامل ہیں کہ اس نے کہا ہے، عمران خان کا نظریہ یہی ہے کہ وراثت کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ آپ آگے بیٹوں کو جو ہے نا سیاست کے اندر لائیں، آگے پھر نسل در نسل وہی ایک سلسلہ چلتا رہے، اور اس طریقے سے تو پھر ایک اپنی ذاتی شخصیت کی جو پروموشن ہو سکتی ہے، ذاتی جو کسی انسان کی جو گدی ہے اس کو تو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اوورال ریاست کو، اسٹیٹ کو، کہ یہ لوگوں کو امپاور نہیں کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے جا سکتے۔ اور میں حلقہ وسطی باغ کے باغ اور پورے آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور آزاد کشمیر کے اندر میرٹ اور انصاف کے لیے جدوجہد کریں، برادری ازم کے جو بت ہیں ان کو توڑ دیں، اور میرٹ کی بنیاد پہ کوئی کسی برادری سے بھی ہے اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ آگے آئے، آگے بڑھ کے سیاست کرے۔ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس کی طرف جانا چاہیے، اس لیے کہ طلبہ تنظیمیں اب اس طریقے سے نہیں کام کر رہی ہیں جس طریقے سے ہمارے دور میں تھا، یا ہمارے دور سے بھی پہلے بھی جو تھا، اور سیاسی کارکنان ہی پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں۔ سیاسی کارکنوں کا رائٹ بنتا ہے سیاسی کارکن آگے آئیں اور وہ آ کے جو ہے نا وہ سیاست کے اندر اپنا ایک کردار ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی کارکن جب آگے آئے گا تو وہ یقیناً معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ اپنا ایک کردار ادا کرے۔ ایک روایت جو ہے خصوصاً آپ کے حلقے میں جس سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ دیکھی جا رہی ہے کہ جو نان پولیٹیکل ایکٹرز ہوتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، وہ جماعتوں کے ٹکٹ حاصل کرتے ہیں، وفاقی وزراء کی حمایت حاصل کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر بن جاتے ہیں۔ اتنا آسان ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ہے وہ کوئی بھی آئے اور وہ وزیر بن جائے؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی خوشامد کر کے، چاپلوسی کر کے، کوئی پیسے کی بنیاد پہ، کوئی ذاتی تعلق کی بنیاد پہ، کوئی وقتی طور پہ تو کوئی مفاد تو لیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے نمائندگی نہیں کر سکتے۔ ہمارے وزیر محترم صاحب جو ابھی ہمارے حلقے سے منتخب ہیں، ان کی مثال آپ دیکھ لیں، اچھے آدمی ہوں گے، میں ان کی ذات پہ کوئی وہ تنقید نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا جو پولیٹیکل جو تھا طریقہ کار حلقہ وسطی باغ سے منتخب ہونے کے بعد، وہ انتہائی غیر سیاسی تھا، اور وہ لوگوں کے مفادات کو وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اور اسپیشلی حلقہ وسطی باغ کے اندر بہت بڑی محرومی ہے کہ ہمارا حلقے کا جو ایم ایل اے ہے وہ غائب ہے پورے 5 سال سے۔ 1 مہینہ بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ اس پہ کر لیں، آپ اس کے باغ کے وزٹ دیکھ لیں کہ وہ اس نے بالکل لاوارث چھوڑ دیا اپنے حلقے کے لوگوں کو، حلقہ وسطی باغ کے لوگوں کو لاوارث چھوڑ کے تو وہ کہیں غائب ہو گیا۔ تو پھر اس طریقے سے پھر تو انسان کو پھر سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے نا۔ جب سیاست کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی خدمت کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے۔ تو اس نے تو حلقہ وسطی باغ کے لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، وہ بیچارے مسائل کا شکار ہو گئے، اور اسی طریقے سے پھر لوگ آتے ہیں اور پھر انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ رائے صاحب، سیاست اگر دیانتداری سے کی جائے تو عبادت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست بھی عبادت ہے؟ بالکل عبادت ہے، کی جا سکتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو، آزاد کشمیر کے عوام میں، ہماری آزاد کشمیر کی جو خواتین ہیں اسپیشلی، وہ بھی اس حوالے سے وہ بہت ویل اویئر ہوئی ہیں، اور آنے والے عہد کے اندر جو میرٹ اور انصاف کی بات کرے گا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جو برابری کی بات کرے گا، جو وہاں پہ جو لوگوں کی جو محرومی ہے ان کے خاتمے کی بات کرے گا۔ دیکھیں نا، ابھی میں خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں
میں عمران خان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کی ذریعے آپ کے وساطت سے کہ خان صاحب نے آزاد کشمیر کے بلا تخصیص سارے جو لوگ ہیں ان کو ہیلتھ کارڈ جاری کیے. ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے حلقے کے یا ہمارے باغ کے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سے. ہارٹ کا آپریشن کرنے کے لیے وہ کسی کو سٹینٹ ڈالنے کے لیے 1 یا 2 سٹینٹ ڈالنے کے لیے کتنی تکلیف اور تگدو کرنی پڑتی تھی کہ جو غریب آدمی ہوتا تھا یہ اس سے پوچھیں, اس کے بس وہ اس سے پوچھیں. ابھی انہوں نے دیا ہے تو سارے آزاد کشمیر کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بلا تخصیص کیا ہے نا, کام تو یہ ہوتا ہے, انسانیت کی خدمت تو یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ. جو خان صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں نا, وہ خان صاحب کے ویژن کو نہیں سمجھے. جو اساس پروگرام آپ اس کو دیکھ لیں, جو ہیلتھ کارڈ ہے انہوں نے آزاد کشمیر پر کوئی مرد عورت بچہ بوڑھا کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ نہیں جاری ہوا ہے. تو عمران خان تو کشمیری آزاد کشمیر کے لوگوں کا محسن ہے کہ اس نے ہیلتھ جو ہے نا, ورنہ آزاد کشمیر کے اندر تو ہماری جو صورت ہے ہیلتھ کی 73 سالوں کے میں ہم ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے ہیں. یہ تو ہماری نائل ہی ہے. اور کرپشن اتنی ہوئی ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے ایک ایس ڈی او اور اوورسیئر کے آپ بینک اکاؤنٹ دیکھ لیں گے وہ کروڑ پتی ہیں. سب نے آ کے آزاد کشمیر کی جو مافیا ہے وہ سب نے آ کے بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کے اندر کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں. آزاد کشمیر کے جو غریب لوگ ہیں ان کا خون چوس کے جو ہے نا وہ ادھر وہ محل بنا کے عیاشیں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے عہد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر کے اندر حکومت آئے گی اور جتنا لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو ہم واپس لائیں گے اور اس کو عوام پہ خرچ کریں گے, لوگوں پہ خرچ کریں گے, ان کی ہیلتھ پہ خرچ کریں گے, ان کی تعلیم پہ خرچ کریں گے. جو آزاد کشمیر کا تعلیمی نظام نے تباہ برباد کر دی ہے اس کو انشاءاللہ ہم بہتر کریں گے. سارے اداروں کے اندر ہم میرٹ لائیں گے, انصاف لائیں گے اور باغ کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اور باغ کے جتنی بھی محرومی ہیں اس پہ ہم خاتمہ کریں گے. ویسے باتیں تو بہت ساری ہیں اگر اس انٹرویو کے پاس, لیکن ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے. ایک کوئک کوئز ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے. یہ بتائیے کہ آپ دونوں پیشوں سے منسلک ہیں, سیاست بھی اور وکالت بھی. سیاست یا وکالت, ایک کو چوز کریں. بس سیاست اور وکالت یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جو ایک اچھا سیاستدان ہے وہ ایک اچھا وکیل بھی جو ہوتا ہے, اور ایک اچھا وکیل وہ ایک اچھا سیاستدان بھی ہوتا ہے. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح بہترین سیاستدان تھے اور بہترین وکیل تھے. آپ سے باتیں تو بے شمار کرنی تھی لیکن دامن وقت میں چونکہ گنجائش کم ہے. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام, پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.